अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ग्राउंड जीरो के साथ मैं हूं शिफा यूसुफजई। पहलगाम वाक़े के बाद पाक भारत कशीदगी बदस्तूर मौजूद है, ताहम इसमें कमी के लिए जहां एक तरफ अमरीकी क़यादत ने पाकिस्तान और भारत से राब्ते किए हैं, वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान ने इलाकाई अमन के लिए अपने अज़्म का एक बार फिर से इजहार कर दिया है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने टिल्ला फील्ड फायरिंग रेंजेस के दौरे के दौरान पाक फ़ौज के जवानों से अपने खिताब में ये वाज़े किया है कि भारत की किसी भी मुहिम जोई का फौरी जवाब दिया जाएगा और इस हवाले से कोई शक में ना रहे। आर्मी चीफ के बकौल पाकिस्तान इलाकाई अमन का अज़्म किए हुए है और कौमी मफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाक फ़ौज की तैयारी मुकम्मल है। इसी तनाज़ुर में पहलगाम वाक़े की में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के मुलव्वस होने के हवाले से खुफिया दस्तावेज़ात मंजर-ए-आम पर आ गई हैं। सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम पर लीक होने वाली दस्तावेज़ात के मुताबिक भारतीय मीडिया को ये हिदायत जारी की गई थी कि वो पहलगाम वाक़े की रूनुमा होने के 36 घंटों के बाद पाकिस्तान मुखालिफ बयानियाँ बनाए और ISI पर इल्ज़ाम लगाए। ताहम मीडिया ने इन हिदायत के बरअक्स पहलगाम वाक़े का फौरी इल्ज़ाम 36 घंटे गुजरने से कबल ही पाकिस्तान पर लगाकर सारा मनसूबा ख़राब कर दिया। दस्तावेज़ात का उन्वान साइऑप्स और नैरेटिव कंट्रोल रखा गया है, जिसमें वाज़े तौर पर यह लिखा हुआ है कि पहलगाम वाक़े का बयानिया यूँ मुरतब हो कि ये रियासत समेत गैर मुस्लिमों पर भी एक हमला बनकर उभरे। दस्तावेज़ात में मज़ीद ये इंकशाफ भी किया गया है कि सयाहों की आमद व रफ्त की निगरानी के बहाने रॉ अपने फील्ड ऑपरेटर्स तैनात करेगी और हमले के 2 से 4 घंटों के अंदर AI सिस्टम के तहत गवाहों के बयानात लिए जाएंगे। सोशल मीडिया पर मुहिम के हवाले से इन दस्तावेज़ात में ये हिदायत भी दी गई हैं कि एक मरकज़ी हैशटैग के बजाय 200 से ज़ायद सोशल मीडिया अकाउंट्स के ज़रिए गलत मालूमात की मुहिम चलाई जाएगी और ISI पर इल्ज़ाम डालने के लिए ट्रेंड्स को बग़ैर किसी कंट्रोल के फैलाया जाएगा। मीडिया ज़राए के मुताबिक भारतीय हुकूमत इन दस्तावेज़ात के सोशल मीडिया पर लीक होने की तहकीकात कर रही है। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो कशीद माहौल में सियासी इत्तेफाक राय और यकजहती पैदा करने की ज़रूरत पर बात तो बहुत हो रही है, मगर अभी तक हुकूमत ये फैसला नहीं कर पाई है कि इस हवाले से कोई APC बुलानी है या फिर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास। पाक भारत कशीदगी अब अगले चंद रोज़ में क्या शक्ल इख्तियार कर सकती है और सियासी इत्तेफाक राय के हवाले से दरपेश चैलेंजेस से पाकिस्तान कैसे निपट सकता है, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान सेनेटर अनवारुल हक काकड़ साहब। अस्सलाम वालेकुम काकड़ साहब। जी बहुत शुक्रिया काकड़ साहब। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो आज दस्तावेज़ात लीक हुई हैं और एक तरह से जो इंडिया प्लान कर रहा था या रॉ प्लान कर रहा था कि किस तरीके से इस इंफॉर्मेशन को लीक किया जाए और मीडिया पर प्रोजेक्ट किया जाए और फिर ISI पर इल्ज़ाम लगाया जाए कि भाई ये इन्होंने किया है और उसको सिर्फ एंटी भारत वो ना दिया जाए रंग, बल्कि उसको गैर मुस्लिमों के हवाले से भी एक तासुर दिया जाए कि जैसे पाकिस्तान या ISI जो है वो एंटी मुस्लिम भी है, एंटी इंडिया भी है और एंटी ह्यूमैनिटी भी है। अब ये दस्तावेज़ात लीक होने के बाद आपको क्या लगता है कि इंडिया का केस किस तरह से मज़ीद कमज़ोर हो गया है और पाकिस्तान इनको किस तरह से दुनिया में पेश करे ताकि हमारा जो पहले से मजबूत केस है उसमें मज़ीद जान पड़ जाए? देखिए, जो एक शिफा खुशाइन बात है इन लीक्स के हवाले से कि इंडियन क्रेडिबिलिटी डैमेज नहीं हुई है, एलिमिनेट हो चुकी है। अच्छा। इस वक्त आज भी सुबह मैं ब्लूमबर्ग में पढ़ रहा था कि वेस्टर्न डिप्लोमेट्स को इन्होंने इंगेज किया है दिल्ली में और उनको ब्रीफिंग वगैरह दे रहे हैं। जब इस सतह पे ये पहुंच गए कि इन्होंने फॉर्मल ब्रीफिंग स्टार्ट कर दी है, इनकी एरोगेंस पिछले 1-1.5 दहाई से इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि एट टाइम्स ये खातर में लाते ही नहीं थे इस किस्म की ब्रीफिंग्स को भी। तो अब इनको ये मजबूरन करना पड़ रहा है। इनको ये पता चल चुका है कि ये जो कुछ कह रहे हैं कोई बहुत ज़्यादा दुनिया में लोग रिसेप्टिव नहीं है उसके लिए। सही है। वो सुन तो लेते हैं लेकिन दे आर नॉट नोडिंग इन यस कि हाँ ठीक कह रहे हैं आप। और ये चीज़ इनको खाई जा रही है, ये चीज़ इनको खाई जा रही है। इन्होंने वो एक प्ले बुक जो वॉर एंड टेरर का था ना, उसको खोल के जो है ना उसके मैनुअल से चीज़ें निकाल के शायद दिखा रहे थे। एंड दे आर स्टिल ड्वेलिंग देयर। इस्लामोफोबिया, मुस्लिम वर्सेस हिंदू, मुस्लिम रेडिकलाइज्ड अप्रोच, दूसरे अदर इस्लाम फेथ की एग्जिस्टेंस को तस्लीम न करना, उनको वायलेंस का शिकार बनाना, ये पूरे प्ले बुक इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया हुआ था, वो बिक नहीं रहा। अच्छा, फिर जो इन्होंने जो पॉइंट चूज़ किया वो अराउंड 200 किलोमीटर्स डीप इनसाइड फ्रॉम द LOC। वो 5-10 बंदे आए, 7 लाख की फौज है, वो बिल्कुल इन वेलोसिटी ऑफ लाइट के साथ जा रहे थे ताकि वो कन्वर्ट हो गया मैटर इनटू माइंड और वो नज़र नहीं आ रहे थे।
اچھا اس کے بعد وہ تمام یہ ہینس کرائم کمٹ کرنے کے بعد پھر وہ واپس چلے گئے، وہیں ہیں، پاپولیشن میں کچھ نہیں پتہ لگ رہا ان کی آئیڈینٹی کے حوالے سے، ان کی کوئی الیکٹرانک کمیونیکیشن کا کوئی چیز سامنے نہیں آ رہی ہے. 7-8-9 دن گزر گئے ہیں. ایسے میں یہ لیکس ہونا میرے خیال میں آلموسٹ ان کا جو نیریٹو تھا وہ کرمبل ہو چکا ہے. اور یہ نہ بھولیں کہ پوری دنیا کو یاد ہے کہ ابھی چند ماہ پہلے یہ وہ حکومت اور وہ ریاست ہے جس کو پاکستان نے ایکیوز نہیں کیا ٹیررزم کا، کینیڈا نے کیا. اور فورن سوائل پہ کوئی فلاں گروہ یا نان اسٹیٹ ایکٹرز کا کوئی گروہ جس کو اسٹیٹ پیٹرنیج اویلیبل یا نان اویلیبل ہو، وہ جا کے کوئی حرکت کسی اور ملک میں کرے، آپ سٹل وہ ایک پلازیبل آف ڈینائبلٹی ہوتی ہے، آپ انکار کر دیتے ہیں کہ جی ہم تو نہیں تھے. نہیں، ڈائریکٹ اسٹیٹ ایکٹرز انوالو ہیں اس میں، یہ ذہن میں رکھیے. اور ناٹ ان پاکستان، ان کینیڈا. بالکل. اور انہوں نے اس کو فارملی چارج کیا ہے، ملک میں وہ یہ کام کر رہے ہیں. اور یا تو یہ نا کہ کر کے سگنیچرز نہ ہوں، چھپ جائیں، نو، اتنے بھونڈے انداز میں کیا ہے کہ انہوں نے چارج کیا ہے. انہوں نے ان کو باقاعدگی سے، مطلب ایک ڈپلومیٹک راؤ کا پوری دنیا اس کی وٹنس ہے. امریکنز نے پریمپٹ کیا ان کے اس طرح کے ایک پلان کو کہ وہاں پہ بھی ایک سکھ ڈسیڈنٹ کو یہ نشانہ بنا رہے تھے. یہ بہت سارے آج کل شور مچا رہے ہیں وہ ہمارے ڈیفنس منسٹر کے ایک بیان کو لے کے کہ جو انہوں نے یہ کہہ دیا، انہوں نے وہ کہہ دیا، کہ تاریخ ہماری کیا تاریخ ہوگی. تاریخ یہ صرف ہماری نہیں ہے، تاریخ سب کی ہے. اور ان کی تاریخ یہ ہے کہ ایک ایسی ریاست ہے جس نے 1984 میں اندرا گاندھی کے اسیسینیشن کے بعد کوئی 10-12-15 دن کرمنلز کو دلی میں ریلیز کیا. انہوں نے سکھوں کے گھروں پہ، کاروباروں پہ پہلے ان کو آئیڈینٹیفائی کیا، ان کو اللیگل آرمز دی، قاتل تھے، لٹیرے تھے، ڈاکو تھے. 8,000 سے 20,000 مختلف فگرز ہیں، کوٹ کیے جاتے ہیں. ان کا قتل عام کیا گیا، جینوسائیڈ کمٹ کیا گیا، پوگرم تھا. صحیح ہے، پاکستان میں کبھی خدا نہ خواستہ. اب کاکڑ صاحب سوال یہ ہے کہ ہاؤ ڈو وی پلے دس آل اپ، ہم آگے پچ کس طرح کریں؟ کیونکہ ہماری 2 دن پہلے بریگیڈیئر حارث نواز صاحب سے بات ہو رہی تھی، ان کو اس چیز کا بھی گلا تھا، اور اس چیز میں ان کا سائیڈ اس بات پہ میں، اور ملیہ لودھی صاحبہ نے بھی، اور 2-4 اور بھی اینالسٹ کو ہم سن رہے تھے ٹی وی پہ، کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں جعفر ایکسپریس کے وقت یہ کام کرنا چاہیے تھا جو انڈیا نے اس دفعہ کیا، ہمیں بھی اتنا ہی شور مچانا چاہیے تھا اور ہم نے نہیں مچایا. دیکھیں، میں جبکہ ہمارے پاس ثبوت بھی تھے، کیونکہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس وغیرہ میں وہ سارے ثبوت بھی ہمارے پاس. بصد احترام، میں تو بلکہ وہ تو یہ چاہتے ہیں اور اس کو لنک کر رہے ہیں پرائیویٹلی کہ اصل میں تو انہوں نے یہ جعفر ایکسپریس کا بدلہ لیا ہے. جی دیکھیں، کیوں جعفر ایکسپریس ہی سے ہم شروع کریں؟ کیا کلبھوشن جعفر ایکسپریس کے وقت پکڑا گیا تھا؟ کس نے شور مچایا؟ مختلف لوگ مختلف عہدوں پہ رہے ہیں، میرے سمیت. یہ ایک تسلسل کا نام ہے. ہم خود کنونس نہیں ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم ولن کردار ہیں اور ہندوستان جو ہے وہ نسبتاً پروگریسو ہے، لبرل ہے، سیکولر ہے، ڈیموکریٹک ہے. اس ایلوژن کا، اس سراب کا اگر آپ شکار ہوں گے تو آپ ایک مینٹل سلیوری کی طرف چلے جاتے ہیں. تو ہم کیوں شکار ہیں اس کا؟ ویسے دیکھیں، میں تو ظاہر لوگوں پہ الزامات تو نہیں لگا سکتا، لیکن یہ ایک ہمارا مسئلہ ہے، کہ ہمارا ایشو ہے ڈویژن کی وجہ سے، پولرائزیشن کی وجہ سے. دیکھیں، ہمارے یہاں جس طرح کے سول ملٹری ریلیشن کا امبیلنس ہے اس کو ہم نے ٹرانسلیٹ کر دیا اور اپنے آپ کو ولن کی کیٹیگری میں ڈال دیا، اور جو ہمارا مد مقابل ہندوستان تھا اس کو ہیروئک انداز میں ہم نے دیکھنا شروع کر دیا. حالانکہ انفارچونیٹلی کہ وہ ڈیموکریسی، مطلب لوگ سیکولرزم یا ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، کہ آپ نے کوئی ایسی ڈیموکریٹک ریاست ہے جو اپنے سکھ مائنورٹی کو، لوگ کرمنلز کو ریلیز کرا کے 20,000 افراد قتل کرائیں؟ کوئی جمہوریہ مجھے بتاتا نہیں. سوشل میڈیا پہ آج کل اتنا چلتا ہے کہ وہ گائے کا اور وہ سارا مسلمانوں کے خلاف، میں مسلمانوں کو اس دفعہ وہ بالکل آخری سطح پہ رکھتا ہوں. اچھا، ذرا عیسائیوں اور سکھوں پہ بات کر لیتے ہیں، دلت پہ بات کر لیتے ہیں. جمہوریہ ہے، جیفرسونین ڈیموکریسی ہے، ویسٹ منسٹر ماڈل آف ڈیموکریسی ہے، فرینچ ڈیموکریسی ہے، اسپینش ہے، اٹالین ہے، رشین جیسی سخت گیر قوم. کسی جمہوریہ نے اپنی کسی مائنورٹی کو
کسی پولیٹیکل اسیسینیشن کے نتیجے میں جینوسائڈ کمٹ کیا ہو، کوئی ایک جمہوریت دنیا میں ہو، ہم اس سے متاثر ہیں، ہم اس کا تذکرہ نہیں کرتے ہیں. ہمیں آپ کہیں گے کہ جی وہ کے پی میں آپ نے یہ کر دیا، بلوچستان میں آپ نے وہ کر دیا، سندھ میں آپ نے، ہم سیلف انفلیکٹنگ وونڈز جو ہے نا ان کی لکنگ پہ اس کا پلیجر لے رہے ہیں. صحیح ہے. اچھا اب ایک اور چیز بھی ہے، کیونکہ آپ نے بلوچستان اور کے پی کا حوالہ بھی دیا. محمد مالک صاحب کا میں ایک تجزیہ سن رہی تھی، انہوں نے کہا کہ جو یہ ہمارے تارڑ صاحب نے بھی ایک پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا کہ انڈیا اگلے 24 سے 36 گھنٹوں کے دوران ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا ایڈونچر کرے اور ہمیں کسی طرح پہ انگیج کرے. پھر ہماری دفاعی تجزیہ کاروں سے بات ہوئی، انہوں نے کہا یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ وہ ایئر اسٹرائکس کریں لیکن ہمیں بارڈرز پہ بھی ایل او سی کے اوپر انگیج کریں اور اس طرح سے. مالک صاحب کا تجزیہ یہ تھا، اور وہ مجھے اس لیے بھی انٹرسٹنگ لگا کہ وہ کسی اور کی طرف سے میں نے نہیں سنا. وہ کہتے ہیں کہ چاہے وہ ہمیں بارڈرز پہ انگیج کریں یا ایئر اسٹرائکس میں انگیج کریں، وہ ہمیں اتنا انگیج کریں کہ ایسا امکان پیدا ہو جائے گا کہ بلوچستان میں ہمیں حملہ فیس کرنا پڑے. اس سے آپ کتنا اگری یا ڈس ایگری کرتے ہیں، یا اس کے کتنے چانسز لگتے ہیں، اور وہ یہ بات کس تناظر میں کہہ رہے ہیں؟ بی ایل اے وغیرہ کے تناظر میں کہہ رہے ہیں یا دیکھیے میں اس طرح کی کوئی چیز فورسی نہیں کر رہا ہوں. میری اسسمنٹ ہو سکتا ہے میں بی رانگ آن دیٹ. وہاں پہ میکسیمم یہ ان کی یہ خواہش ہوگی، یا ان کے جو ہینڈلرز ہیں وہ ضرور ان کے جو بھی گروپس وہاں پہ جن کے کہنے پہ ساری کارروائیاں کرتے ہیں، کوشش کریں گے کہ وہاں پر ہماری فورسز پر اٹیک کروائیں، یا لوگوں پر، عام لوگوں پہ، یا فورسز ایدر وے ہمیں اننرو کرنے کی کوشش کریں کہ جی شاید کوئی بہت بڑی چیز وہاں پہ بھڑکنے جا رہی ہے. یہ اس طرح کی اٹیمپٹس ضرور ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ کے فضل سے وہاں پہ بھی لوگ الرٹ ہیں، اور ہمیں کوئی ایسا چیلنج نہیں ہے کہ کوئی، دیکھیے فرسٹ آف آل دس از ناٹ 1971. 1971 وہی پلے بک میں اگر یہ لوگ چاہ رہے ہیں نا، یا جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں، کیوں نہیں ہے. 1971 بارڈرز میں انہوں نے ایک ریفیوجی کرائسس جنریٹ کیا. ریفیوجی کرائسس انہوں نے جنریٹ کیا، پیپل سٹارٹڈ موونگ فرام ارسوائل ایسٹ پاکستان ٹورڈز آسام. ان ریفیوجی کیمپس میں انہوں نے مکتی بانی کے ٹریننگ سینٹرز کھولے. دنیا کو کہا کہ جی کرائسس آ گیا ہے، وی ہیو ٹو اوپن اپ آور بارڈرز. آج وہی لوگ ہیں جو ان کو سٹیزن شپ نہیں دے رہے ہیں. اور مکتی بانی کو ٹرین کرنے کے بعد انہوں نے سول انریسٹ اور ٹیررزم کی طرف چلے گئے، اور پھر فائنلی انویڈ کر کے اس کو ملٹریلی کنکلوڈ کر کے علیحدہ کیا. اگر کسی کو بلوچستان میں یہ کرنے کا شوق ہے، کے پی میں یہ کرنے کا شوق ہے، تو پھر ہندوستان کی فوج کو اترنا پڑے گا. تو ہندوستان کی فوج کو اترنے کا مطلب بہت اچھی طریقے سے پتہ ہے. مجھ سے بھی زیادہ وہ اس چیز کا ادراک رکھتے ہیں، آپ سے بھی اس سے زیادہ اچھی چیز کا ادراک رکھتے ہیں. اور یہ وہ رات کے کسی پہر میں بعض اوقات سہانا خواب انسان دیکھتا ہے، بعض اوقات ڈرانا خواب دیکھتا ہے. اس چیز کا وہ خواب بھی نہیں دیکھتے. جو ہی اس طرح کی کوئی خواب آنا شروع ہو جائے نا، تو انہوں نے کوئی ایک میکینزم پرانے ان سے، کیونکہ بڑی سویلائزیشن ہے، بڑے پرانے لوگ ہیں، ان کو جڑ ڈھونڈی ہوئی ہے. وہ رات کو سوتے وقت کھا لیتے کہ اگر ایسا کوئی خیال آیا نا تو ہمیں جھاگ آ جائے. سوچے بھی نام اس کی طرف. اچھا یہ بتائیے کہ اب آپ کی چونکہ فارن افیئرز آپ نے پڑھے ہیں، آپ کتابیں لیتے اور وہ پڑھتے، ہم نے بھی آپ کو وٹنس کیا مختلف دکانوں پہ، اور وہ ہماری ملاقاتیں بھی ادھر بک شاپس وغیرہ پہ ہوئی ہیں. اور اب چونکہ وزیر اعظم کے ایک عہدے تک بھی آپ پہنچے، اور وہاں پر بھی آپ نے بیٹھ کر معاملات فرام دا ٹاپ ایریل ویو آپ نے دیکھا کہ بھائی فارن آفس کیسے کام کر رہا ہے، فوج اور جو سویلین سائڈ ہے ان کی آپس میں کس قسم کی کولیبریشنز ہوتی ہیں. اب آپ ان ٹینشنز کو فلیئرنگ اپ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، یا ڈو یو سی دیم ڈیفیوزنگ اسپیشلی آفٹر دی فون کالز آف مارکو روبیو؟ دیکھیں شفا، میں آج بھی میں ایک امبیسڈر کے ساتھ میری گفتگو ہو رہی تھی. جب ہم ایسکلیشن کی بات کرتے ہیں یا فلیئر اپ کرنے کی بات کرتے ہیں، جو پوری دنیا کو سمجھنا ہے یا ہم نے سمجھانے کی کوشش کرنی ہے، دیٹ از ناٹ آر پرابلم. یہ ہم تو نہیں کر رہے ہیں، فلیئر اپ تو انہوں نے کرنا ہے. سو اٹ از دیئر ڈیسیژن، اٹس دیئر کال کہ انہوں نے اس ایسکلیشن لیڈر کو کتنا آگے بڑھانا ہے. لیکن ہم سفر بھی تو کرتے ہیں. اگر وہ نہیں یار سن لیں، ہمارا جو 100% ایشورنس ہے نا، وہ رسپانس ہے کہ ہم دیں گے ضرور. نو فرسٹ اسٹرائک پالیسی، نو فرسٹ اسٹرائک ہے، بٹ ناٹ اسٹریٹجکلی کسی اور چیز کی. وہ کسی بھی وقت ہم چینج بھی کر سکتے ہیں، بٹ انیسیشن آف وائلیشن آف اینی سارٹ آف ٹروس اور جو اگریمنٹس ہیں
وہ ہماری جانب سے نہیں ہوگا، نہ ہوا ہے. لیکن ریسٹ اشورڈ کہ اگر معمولی سی بھی حرکت انہوں نے کی تو وہ حرکت پلس کا جواب ضرور جائے گا. اگر حرکت پلس ہوئی تو پھر حرکت ڈبل پلس کا جواب جائے گا. حرکت ڈبل پلس ہوئی تو حرکت ٹرپل پلس کا جواب جائے گا. یہ تیاری ہماری طرف سے جس قسم کی ملٹری لیڈرشپ، ڈیفنس کی جو گفتگو تھوڑی بہت میں بھی دائیں بائیں سے کمیٹیز وغیرہ میں سن رہا ہوں، وہ مجھے 100% شیورٹی ہے کہ وہاں پر الرٹنس 100% موجود ہے. انہوں نے اپنے تمام چیزیں آئیڈینٹیفائی کر لی ہیں، SOPs موجود ہیں. شاید کسی کو بہت زیادہ کسی اسپیسیفک آرڈر کا بھی انتظار نہ ہو، سب کو پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے. اینڈ کین یو واؤچ دا سیم فار، مطلب آپ نے کہا نا کہ ملٹری ہماری تیار ہے اور سارا، کین یو واؤچ دا سیم فار گورنمنٹ کے وہ بھی جو ایفرٹس کر رہے ہیں، یا ٹیلی فونک رابطے جو ہو رہے ہیں، یا فون ڈپلومسی جو ہو رہی ہے، وہ بھی کام کر جائے گی؟ وہ بھی اتنی افیکٹو ہے جتنی ہماری ملیٹریلی تیاریاں. دیکھیں میں آپ کو پھر عرض کر دوں، فون ابھی سیکرٹری روبیو نے بھی پرائم منسٹر صاحب کو فون کیا ہے اور فارن منسٹر انڈیا کو بھی فون کیا ہے. یہ پولیٹیکل گورنمنٹ کیا کرے گی؟ پولیٹیکل گورنمنٹ ڈپلومیٹیکلی انگیج کرے گی، جو پاکستان کا کیس ہے اس کو بیان کرے گی، بتائے گی. اور پاکستان کا اللہ کے فضل سے بڑا مضبوط کیس ہے. وار مانگرنگ ہماری طرف نہیں ہے. ہم میں سے کسی بندے نے، میں ابھی آبزرو کر رہا ہوں کہ کوئی سوشل ایکٹیوسٹ، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ، کوئی ریٹائرڈ بندہ، پولیٹیشین، میڈیا پرسنل، وہ یہ کہے کہ جناب RSS کی کوئی لسٹ بنا دو اور کسی کو UP میں مار دو، کسی کو مہاراشٹر میں مار دو. کوئی نہیں کہہ رہا. اچھا، اس طرف سے اس طرح کی بازاری اور بیہودہ گفتگو ہو رہی ہے. یہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ لٹیرے اور غنڈوں کے ایک اماجگا ہے. اور یہ کوئی غنڈے اکٹھے ہو گئے، انہوں نے ہندوستان کی ریاست پہ قبضہ کر لیا. اب یہ غنڈے کہتے ہیں کہ ہمیں سیکیورٹی کاؤنسل کی پرماننٹ سیٹ بھی دے دو. جو ان کا رویہ ہے اس میں تو میری تجویز یہ ہے، میرا خیال ہے ان کو یونائٹڈ نیشن کی ممبرشپ بھی ختم کر دینی چاہیے. ٹھیک ہے. اس طرح کی ارسپانسبل گفتگو آپ دنیا میں، یوکرین اور رشیا کی لڑائی پچھلے 4 سال سے چل رہی ہے، پورا یورپ اس میں کود پڑا ہے، امریکہ اس میں تھا. آپ مجھے بتائیں زیلنسکی یا پریزیڈنٹ پیوٹن یا رشین اتھارٹیز، یوکرینین اتھارٹیز، دا انٹائر یورپین کانٹیننٹس اتھارٹیز، امریکن اتھارٹیز، انہوں نے اس طرح کی گفتگو ایک دوسرے کے لیے کی. یہ دس از دا فرسٹ، یہ ہم پہلے واحد ادھر ہی دیکھتے ہیں. اچھا، یہ الگ پاکستان نہیں ہے. لیٹ بی ویری کلیئر آن دس. Very responsible media, responsible political class, defense forces. It is only India. یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ صرف ایک جعفر ایکسپریس نہیں، یہ ہر تیسرے دن اس طرح کی کوئی حرکت کرتے ہیں. ہمیں تو ان کو 1925 سے جب سے سرواکر نے RSS سٹارٹ لی ہے، یہ ہسٹری وہاں سے شروع ہوتی ہے. بالکل صحیح ہے. اور فائنلی صرف کوئکلی یہ بتائیے، پاکستان میں ایک اور جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ اور اپوزیشن کی آپس کی یکجہتی، یا وہ ایک فیس کہ بھائی سب کو ساتھ نظر بٹھا کر نظر آئے دنیا کے میڈیا پہ کہ بھائی چاہے آپس میں ہم جتنا لڑیں، وی آر ٹوگیدر آن دس. یہ کیسے اچیو ہوگا؟ دیکھیں، میرے خیال میں آلریڈی ہم اس طرف جا رہے ہیں. وہ کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں، ایک یونانیمسلی سینٹ میں ریزولوشن پاس ہوئی جس میں اپوزیشن نے بہت رسپانسبل ایکٹ کیا، الائیڈ جماعتوں نے کیا، حکومت نے اس میں کاوشیں کی. آہستہ آہستہ یہ جو ہی یہ چیز ٹینجبل انداز میں ہماری طرف آتی گئی. آپ یقین مانیں، وین اٹ کمز ٹو کرکٹ اینڈ انڈیا، وی آر آل ون. لیکن بس وہ ایک جماعت ہے جو یہ کہتی ہے کہ بھائی ہمارے لیڈر کو بھی APC میں یا جوائنٹ سیشن یا اس میں شامل کرنے کے لیے پرول پہ لے کر آئیں. وہ بھی ایک تجویز ہے، ہو یا نہ ہو، وہ کنڈیشنل نہیں ہے کہ اگر وہ نہیں ہوگا. سپورٹ وہ کر رہے ہیں گورنمنٹ پہ، اس چیز پر وہ کھڑے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ. ڈیمانڈ ہوگی، تجویز ہوگی، لیکن یہ کسی نے نہیں کہا کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی صاحب جیل سے باہر نہ آئے تو ہم ہندوستان کے ساتھ جا کے کھڑے. forget it. اس طرح کچھ نہیں ہے. we are one nation from Khyber to Karachi, from Bolan to Ravi.
بالکل صحیح ہے جی. بہت شکریہ ادا کریں گے سینیٹر انوار الحق کاکڑ صاحب. ناظرین ہمارے ساتھ کاکڑ صاحب نے بھی وہ بات کی جو کہ آرمی چیف کی جانب سے یا ڈی جی ISPR کی جانب سے ہمیں اور بھارت کو بھی بار بار سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پہلا رسپانس جو بھی ہوگا وہ ان کے ہاتھ پر ہے کہ وہ کس طرح سے رسپونڈ کرنا چاہتے ہیں یا کس طرح سے وہ اس چیز کو آگے اسکیلیٹ کرنا چاہتے ہیں, کہاں تک لے کر جانا چاہتے ہیں. لیکن ریسٹ ایشورڈ کہ جو بھی رسپانس ہوگا اس کا پاکستان سے رسپانس جو ہے وہ پھر پلس آپ لگاتے جائیں اور وہ پلس کی طرف وہ جاتی جائے گی. انڈیا حرکت کرے گا تو پھر پاکستان حرکت پلس کرے گا اور آگے پھر اس کو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کدھر تک کی کہانی جائے گی. ناظرین اس کا ایک اور پہلو ہے ساری ڈسکشن کا. مارکو روبیو نے فون کیے ہیں اور ان کالز کا کیا مقصد ہو سکتا ہے اور ان کالز سے اس سچویشن کو کتنا بٹھایا یا ڈیفیوز کیا جا سکتا ہے. اور اب پروگرام میں ذکر بڑھتی ہوئی پاک بھارت کشیدگی کے تناظر میں امریکی قیادت کے متحرک ہونے اور اس اقدام کے ممکنہ اثرات کا. گزشتہ شب امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے بارڈرز پر تناؤ بڑھنے کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف اور بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر سے ٹیلی فونک رابطے کیے اور دونوں ممالک کو کشیدگی کم کرنے کا مشورہ دیا. وزیر اعظم ہاؤس اعلامیہ کے مطابق پاکستان نے واشنگٹن پر یہ زور دیا ہے کہ وہ بھارت سے اس صورتحال میں ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھنے اور اشتعال انگیزی سے پرہیز کرنے کے لیے دباؤ ڈالے. جبکہ ان رابطوں کے بعد امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ترجمان نے یہ بیان دیا کہ مارکو روبیو نے پاکستان کو پہلگام واقعے کی تحقیقات میں بھارت کے ساتھ تعاون کرنے کا کہا ہے. امریکی رابطے اب کس پیش رفت کا شاخسانہ ثابت ہو سکتے ہیں, اس سوال کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں امریکہ سے بوسٹن یونیورسٹی کے ڈین ہیں ڈاکٹر عادل نجم صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ مارکو روبیو کی جو کال آئی ہے دونوں ممالک کو, کیا یہ ایک روٹین کی کال تصور کی جائے یا اس سے یہ سمجھا جائے کہ یو ایس یہ چاہ رہا ہے کہ اس تنازع کو وہ امریکہ میں بیٹھ کر وہاں سے ریموٹ کنٹرول کے تھرو کنٹرول کریں؟ نہیں, روٹین کی تو نہیں ہے, روٹین سے زیادہ کی چیز ہے کیونکہ جو حالات ہیں وہ بہت تشویشناک ہیں. صرف اس لیے ہم باری باری کہتے ہیں دو نیوکلیئر طاقتیں ہونا اہم بات ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی یہاں جو ہے ان دو ملکوں کے ملا کے تقریباً 1.3 بلین 1.3 ارب لوگ رہتے ہیں. یہ ایک اہم خطہ ہے, تو اس میں بہت ساری وجوہات ہیں کہ عالمی دنیا جو ہے وہ اس پہ غور کرے. سو روٹین کی بات نہیں, لیکن نہ ہی ایسا ہے کہ جو آپ کا دوسرا آپشن تھا کہ جناب اس کی وجہ سے اب کوئی اندرونی بات ہوگی, ویسا بھی نہیں. So I think it's more than routine, but it is less than earth shattering. اہمیت اس کی یہ ہے, اہمیت ہمیشہ یہ ہوتی ہے دو چیزیں. پہلی چیز یہ کہ in a way we should note کہ یہ کال دیر سے آئی. اچھا, اگر آپ پچھلی ہسٹری دیکھیں اور جتنی کشیدگی جو خصوصاً جو گفتگو تھی نیریٹو ہے بھارت کی طرف سے, تو you would have expected کہ انٹرنیشنل اٹینشن پہلے آ جاتی, چاہے وہ یونائٹڈ نیشن سے. تو اب اگر آ گئی ہے یہ کال تو will it yield results ڈاکٹر صاحب؟ رزلٹ کا تعلق جو ہے وہ بھارت اور پاکستان سے ہے, اس وقت بھارت سے ہے. سو اس سے میرے خیال میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ڈی ایسکیلیٹ کرنا چاہے گا تو جب کوئی بڑا بزرگ آ جاتا ہے نا جھگڑے میں, تو وہ ایک طرح سے ایک کور دے دیتا ہے, ایک بہانہ دے دیتا ہے کہ اگر لوگ ڈی ایسکیلیٹ کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں. فیس سیونگ, پیچھے فیس سیونگ سے بڑی چیز ہے یہ, لیکن نا پیچھے ہٹنا بھی مشکل ہوتا ہے. Now the question is کہ کیا بھارت ڈی ایسکیلیٹ کرنا چاہتا ہے لیڈر کو یا نہیں. اس وقت تو یہ لگتا ہے کہ بھارت ایکچولی ایسکیلیٹ کرنا چاہتا ہے. ان کا میڈیا تو یقیناً ایسکیلیٹ کرنا چاہتا ہے, چورن لگی ہوئی ہے, لیکن بھارت کی حکومت بھی لگتا ہے کہ ایسکیلیٹ کرنا چاہتی ہے. سو the question is کہ کیا بھارت اس کی ہیڈ لے گا یا نہیں. ایک اگر اور مجھے گزارش اجازت دیں بات کرنے کی, وہ یہ کہ ہمارا میرے خیال میں فریم ورک بھی اب چینج ہونا چاہیے کہ بین الاقوامی انٹرفیئرنس یا ایکشن کا مطلب کیا ہے. جو پرانی دنیا تھی جو ختم ہو چکی ہے, یہ ختم ہو رہی ہے, اس میں انٹرنیشنل ایکشن کا مطلب ہوتا تھا کہ بڑی طاقت امریکہ یا یونائٹڈ نیشن انٹروین کرے. ٹھیک ہے, اب وہ امریکہ نہیں رہا, یونائٹڈ نیشن تو بیچاری بالکل ہی وہ یونائٹڈ نیشن نہیں رہی. اب انٹرنیشنل انٹرونشن کا مطلب یہ بھی ہے کہ انٹرنیشنل اکنامکس سے کیا سگنل آتا ہے. اچھا, اگر اصل آپ ختم کرنا چاہتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ ٹم کوک جو ہیں وہ کب فون کریں گے نریندر مودی کو. ٹم کوک جو ایپل کے سی جی بالکل صحیح ہے, That is the real pressure. بالکل صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے کہ امریکہ تو یہ موقف پہلے بھی اپنا چکا ہے کہ وہ پہلگام واقعے میں بھارت کے ساتھ ہے, اور اب اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ترجمان یہ کہہ رہی ہیں کہ مارکو روبیو نے پاکستان سے پہلگام واقعے کی تحقیقات میں بھارت کے ساتھ تعاون کرنے کا کہا ہے. تو کیا اب سارا اونس پاکستان پر ہے اس سارے معاملے کا, کیونکہ پاکستان تو امپارشل تحقیقات مانگ رہا ہے؟ میرے خیال میں اتنا زیادہ ہمیں اس کو ریڈ نہیں کرنا چاہیے. دیکھنا آپ فون کریں گے تو کچھ تو کہیں گے,
اور آپ دونوں سے کوشش کریں گے کچھ نہ کچھ مانگیں. آئی ووڈ آلسو لائک ٹو نو کہ انہوں نے بھارت سے کیا کہا ہے اور نریندر مودی سے کیوں نہیں بات کی. سو آئی ایم شیور کہ وہاں بھی کچھ نہ کچھ کہا ہوگا کہ یار ٹھنڈے ہو جاؤ, کیوں تم اتنا کر رہے ہو, پہلے کم جھگڑے ہیں, جو پہلے ہمارے ٹیرف کے مسئلے نہیں ٹھیک ہو رہے, اوپر سے تم لوگ یہ جنگ کی باتیں کر رہے ہو. سو آئی ایم شیور دیر مسٹ ہیو بین سم تھنگ. سو واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ ڈو ناٹ ریڈ ٹو مچ انٹو اٹ. آئی تھنک ان اے وے یہ مثبت بات ہے دنیا کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی. جو یہ اسٹیٹمنٹ کا آپ نے ذکر کیا اس کا میرے خیال میں جواب اگر نہیں آیا تو پاکستان سے یقیناً حکومت سے یہ آئے گا کہ جی ہم تو تیار ہیں انویسٹیگیشن کرنے. یعنی کہ اس کو ہم ایک انیشیل سیز فائر کے طور پر کنسیڈر کر سکتے ہیں. پاکستان کا تو موقف جو ہے ابھی تک جو ہے وہ پرنسپلڈ ہے اور وہ میجرڈ ہے اور وہ سوبر ہے, اور وہ یہ ہے کہ اچھا ٹیررزم کے تو ہم بھی خلاف ہیں, جو لوگ مرے ہیں اس پہ ہمیں بھی دکھ ہے, بالکل ہم تو خود ٹیررزم سے جھگڑ رہے ہیں, تو آؤ اور بتاؤ کہ کیا ہے اینڈ لیٹ اس فائنڈ دس. اگر یہ ٹیررزم ہے تو ہم تو تیار ہیں اس کو ختم کرنے کو. ٹھیک ہے, تو ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے کہ ٹرمپ انتظامیہ کا اس مرتبہ موڈ ہے کیا, کیونکہ اس دفعہ آپ کو علاقائی تنازعات ختم کروانے کے حوالے سے یو ایس کا خاصا کردار نظر آتا ہے. روس یوکرین کا تنازع ہو یا پھر ایران کی نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے ثالثی کا معاملہ ہو, وہ بھی چل رہا ہے. ٹرمپ انتظامیہ کیا آپ کو خاصی متحرک نظر آ رہی ہے انٹرنیشنل جو کانفلکٹس ہیں یا پرابلمز ہیں ان کو سالو کرنے میں؟ میرے خیال میں گفتگو تو بہت ہے, اور ٹرمپ صاحب کا دیکھیں, ٹرمپ انتظامیہ کوئی چیز نہیں ہے بھائی. اچھا, اور وہ جو کہتے ہیں انتظامیہ کہتی ہے جی سر بالکل صحیح, آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ بڑی ہی خوبصورت ہیں. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں جو ہے بہت زیادہ انڈیویجولائز ہو گئی ہے. سو ٹرمپ صاحب کی جو پالیسی ہے یا ان کا جو اپنے آپ کے بارے میں موقف ہے, ان کی ایک بلیف ہے کہ جی میری وجہ سے, میری اتنی پاور ہے, میرا اتنا کرزما ہے پرسنل, اور امریکہ کی وجہ سے کہ میں جب کہوں گا لوگوں کو تو وہ باز آ جائیں گے. میں پیوٹن کو کہوں گا وہ پیچھے ہٹ جائے گا, میں زیلنسکی کو کہوں گا وہ پیچھے ہٹ جائے گا, میں غزہ کا مسئلہ جو ہے وہاں ہے وہ بنا. تو گفتگو تو بہت ہے, لیکن اگر تک ابھی تک آپ دیکھیں تو غزہ میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی, بلکہ حالات اور برے ہو گئے. جی آپ یوکرین اور اس کا دیکھیں, رشیا کا جو وہ کہتے تھے میں پہلے دن میں ختم کر دوں گا کیونکہ پیوٹن کو جو میں کہوں گا وہ کر لے گا, ویسے بھی نہیں ہوا. وہ بھی یہ سیکھ رہے ہیں کہ عالمی سیاست جو ہوتی ہے وہ بزنس نہیں ہوتی, اس میں سٹیکس بڑی مختلف قسم کی ہوتی ہیں, اس میں کنسٹیچوئنسیز ہوتی ہیں. سو یقیناً ٹرمپ صاحب جو ہیں ان کی انتظامیہ کوشش تو ضرور کرے گی, لیکن ان اے وے آئی تھنک دے وڈ ہیو پریفرڈ کہ اس میں نہ پڑتے. لیکن ٹرمپ کی آپ پہلی اگر اسٹیٹمنٹ یاد کریں تو وہ یہ تھی کہ یار یہ تو ہمیشہ جھگڑتے رہتے ہیں, یہ خود ہی آپس میں کر لیں گے. جی جی آئی تھنک جب اس کے بعد انہوں نے یہ دیکھا کہ دنیا, ہم بھی پاکستان خصوصاً ان کو پش کر رہا ہے کہ یار تم لوگ بیچ میں پڑھو, تو پھر مارک روبیو سے ایک کال آ گئی, مارکو روبیو سے. لیکن آئی تھنک کہ دس سگنیفائز کہ ان کا کوئی بڑا ہائی لیول انٹرسٹ ہے اس کو ختم کرنے میں. بالکل صحیح ہے. دانا اگر ایک صرف آئی تھنک ان کو بھی ڈر یہی ہے جو پاکستان کو بہت زیادہ ہے کہ اب ایک پیٹرن بنا لیا انڈیا نے کہ وہ کوئی ایک انکرجن کرے گا, اور ابھی تک پیٹرن یہ تھا کہ جی وہ انکرجن کرے گا, پاکستان اس کا لائک جواب دے گا اور پھر دونوں چپ ہو جائیں گے. آئی تھنک دے آر مس ریڈنگ دا پاکستان موڈ. پاکستان کلیئر یہ کر رہا ہے کہ یار وہ والی گیم باری باری نہیں چلے گی, اگر آپ نے پنگا لیا تو پھر یہ ایسکلیٹ بھی ہو سکتا ہے. دیٹ آئی تھنک وریز پوری دنیا, امریکہ اینڈ پاکستان. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب فائنلی یہ بھی بتائیے کہ پاکستان کی فون ڈپلومسی آپ کو کیسی لگی, افیکٹو لگی, ویک لگی؟ کیونکہ ٹیکنیکلی تو اگر دیکھا جائے کہ انڈیا, مطلب ہمیں زیادہ کچھ کرنا نہیں پڑا یہ پروو کرنے کے لیے کہ پاکستان واز ناٹ انوالوڈ بیسیکلی, تو انڈیا یہ پروو نہیں کر سکا کہ پاکستان واز انوالوڈ اس سارے معاملے میں. تو یہ تو ہم نے اسحاق ڈار صاحب وغیرہ نے کالز وغیرہ تو کھڑکائیں, لیکن مختلف امبیسڈر سے جب ہماری بات ہوتی ہے تو انہوں نے کہا کہ پاکستان نے ڈپلومیٹک سائڈ پہ اتنا کچھ کیا نہیں ہے, یہ ہمارے یہ جو ایک چیز ہوئی ہے یہ ہمارے فیور میں ویسے ہی چلی گئی ہے, ہماری اتنی ایفرٹ تھی نہیں ڈپلومیٹکلی. میں اگر اجازت دیں, دیکھیں یہ جنگ کے وقت جو ہے ہمارے ایموشنز ہائی ہوتے ہیں, میرے بھی ہائی ہیں, لیکن انالیسس کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے. آج میں صبح ایک اور شو پہ تھا اور وہاں ایک بھارتی صاحب تھے, اور ان کا یقین یہ تھا کہ دنیا کی جو طاقتیں ہیں وہ ساری بھارت کے ساتھ. وہ باری باری یہ کہہ رہے تھے کہ جناب دیکھو ساری دنیا جو ہے وہ بھارت کو سپورٹ کرے. اینڈ آئی مینشن دیئر اور یہاں بھی کہ ہم اگر پاکستان میں دیکھیں تو ہمیں یقین یہ ہے کہ ساری دنیا تو ہمارے ساتھ ہے, بھارت کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے.
اور اس کا تعلق پارٹلی یہ ہے کہ نہ ہم دنیا کو سن رہے ہیں نہ وہ سن رہے ہیں. ان کا ایک وہ سائلو ہے اپنی میڈیا کا, ہمارا ایک اپنا ہے. اور یقیناً ٹینشن کے وقت جو ہے آپ یو گیٹ اٹریکٹڈ ٹو دا آرگومنٹ یو وانٹ. میں اگر ملک سے باہر بیٹھ کے دیکھوں تو آئی تھنک مجھے یہ لگتا ہے کہ دی انٹرنیشنل اٹینشن ہر طرف سے کم ہے. تو یو آر رائٹ کہ آپ میڈیا وغیرہ بھی دیکھ لیں اور ملکوں کا بھی دیکھ لیں تو ایسا نہیں ہوا جیسے پہلے کئی بار ہوتا تھا کہ بھارت کہتا ہے کہ پاکستان کا قصور ہے اور سارے پاکستان کو کنڈیم کرتے ہیں. سو دیٹ ہیزنٹ ہیپنڈ. لیکن نور از اٹ ہیپنڈ کہ سارے جو ہے بھارت کو کنڈیم کرنا شروع کر دیں. سو آئی تھنک جو اسیسمنٹ ہے ورلڈ اٹینشن کی وہ ہے ان اٹینشن. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کو پہلے بڑے مسئلے ہیں نا یار. آپ اگر دیکھیں کتنی پہلے جنگیں ہیں, کتنا اکنامک یا ٹیرف شیرف والے پنگے ہیں, اس وقت تو پوری دنیا بفری ہوئی ہے. سو اس سے ایک فٹیگ آ گئی ہے. پاکستان آئی تھنک ہیز ڈن ریلیٹیولی بیٹر. میں سوچ سمجھ کے لفظ استعمال کر رہا ہوں, ریلیٹیولی بیٹر. ریلیٹیو کا مطلب یہ ہے انڈیا سے. انڈیا کے لیے سرپرائز یہ ہے کہ ان کا جو ایک ازمپشن تھا کہ ہماری گڈ ول اتنی ہے اور ہم اتنے بڑی طاقت ہے کہ جب ہم کچھ کہیں گے تو ساری دنیا سوچے سمجھے میں مان لے گی. دیٹ ہیزنٹ ہیپنڈ. لیکن یہ بھی نہیں ہوا کہ ساری دنیا آ کے جو ہے وہ انڈیا کو کنڈیم کریں کہ کیوں تم اتنی ڈینجرس باتیں کر رہے ہو, which can lead to serious escalation. So I think کہ یہ وہ جو میں پہلے بھی کہہ رہا تھا, یہ ایک نئی دنیا ہے جس میں we should assume ایک نمبر 1 انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز اتنے اہم نہیں رہے جتنے تھے. نمبر 2 بڑی طاقتیں اتنی بڑی نہیں رہیں جتنی تھیں, اور وہ اب ٹھیکہ داری نہیں لینا چاہتی دنیا میں امن و سلامتی. اور 3 موسٹ امپورٹنٹ فار پاکستان, ہر ایک ملک کے لیے لیکن ہمارے لیے, اب ملکوں کو خود جو ہے تعین کرنا پڑے گا اور خود محنت کرنی پڑے گی اپنی اسٹیبلٹی کے لیے, ایون مور دین بیفور. بالکل صحیح ہے جی. بہت شکریہ ادا کریں گے. ڈاکٹر عادل نجم صاحب ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے, اور ڈاکٹر صاحب نے روبیو کی فون کال کے حوالے سے بڑی واضح طور پر یہ بات کی کہ یہ ٹیلی فون کال پہلے آ جانی چاہیے تھی, دیر سے آئی ہے. اور دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ بھارت کسی موڈ میں بیٹھا ہے اور پاکستان دوسرے موڈ میں بیٹھا ہے. بھارت کا موڈ ریلیٹیولی یہ لگ رہا ہے کہ وہ ایسکیلیشن چاہتا ہے, لیکن بہت ساری دنیا کی جو طاقتیں ہیں اب اس طرح کی نہیں رہی ہیں, اور بھارت کو یہ چیز سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ تم نے ایسکیلیشن کر دی ہے تو پھر اس کے بعد پاکستان جو ہے وہ پھر معاملہ ہاتھ میں رہ جائے گا. پھر ظاہر ہے پاکستان ول آلسو رسپونڈ, اور پھر وہ رسپانس کرتے ہوئے چیزیں کہاں تک چلی جائیں اس کے بارے میں پھر کوئی تعین ابھی سے نہیں کیا جا سکتا. ناظرین آج یوم مئی تھا, اور یوم مئی کے ہی تناظر میں اگلا ہمارا سیگمنٹ ہے. بریک کے بعد جب میں واپس آؤں گی اسی حوالے سے بات کریں گے, اور بات کریں گے کہ کیوں آج بھی پاکستان میں اتنے عرصہ گزر جانے کے بعد, لیجسلیشنز ہو جانے کے بعد, آج بھی مزدور پس رہا ہے اور اس کو اس کے حقوق نہیں مل رہے. ایسا کیوں ہے سخت بہت بندہ ہے مزدور کے اوقات. آج یوم مئی ہے اور پاکستان سمیت دنیا بھر میں مزدوروں کا عالمی دن منایا گیا ہے, مگر پاکستان میں لیبر فورس کے موجودہ حالات دیکھتے ہوئے اس مصرے کا بھی فی البدی اضافہ کرنا پڑ رہا ہے کہ پوچھ رہا ہے مزدور کا پسینہ کہ کب بدلیں گے حالات. آخر کیوں آج کا مزدور بھی پس رہا ہے؟ اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں لیبر رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں اور سربراہ ہیں حقوق خلق پارٹی فاروق طارق صاحب. السلام علیکم فاروق صاحب. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ سر. آپ سب سے پہلے تو سیمینارز ہوتے ہیں, کانفرنسز ہوتی ہیں, ہم بڑے اے سی کے کمروں میں بیٹھ کے ایک سڑک پہ کام کرنے والے, گرمی میں کام کرنے والے مزدور کے لیے بات تو کرتے ہیں, اور پھر اسی طرح یہ دن من جاتا ہے. لیکن آپ سے یہ جاننا چاہیں گے ہم کہ آج بھی کیسے کیسے ہمارے مزدوروں کا استحصال ہو رہا ہے, وہ ذرا آپ قوم کو بتائیے. استحصال کی بہت ساری مختلف شکلیں ہیں. سب سے بڑا استحصال یہ ہے کہ پاکستان میں جو کم از کم اجرت کا تعین کیا گیا ہے, جو 37,000 ایک مہینے کا ہے, جس میں 8 گھنٹے کام اور 6 دن کام ہے ہفتے میں, تو وہ بہت سارے مزدوروں کو وہ کم از کم تنخواہ نہیں ملتی. اور اس کے علاوہ بہت سارے اداروں میں لیبر رائٹس کا تصور ہی نہیں. ٹریڈ یونین بنانا تو ایک جرم بن گیا ہے. میں بہت سارے پرائیویٹ اداروں کو جانتا ہوں, لاہور کے خاص طور پہ, جہاں یونین بنانے کے الزام میں ہی لوگوں کو فوری طور پر نوکری سے فارغ کر دیا گیا تھا. ابھی فاروق صاحب اگر میں غلط نہیں ہوں تو جو بھی ہمارے قوانین ہیں وہ سرکاری اداروں پہ تو لاگو ہوتے ہیں, لیکن پرائیویٹ کمپنیز, پرائیویٹ ادارے تو ان قوانین کو کوئی خاص جس کو کہتے ہیں نا کہ ہم خاطر میں نہیں لاتی. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ایسا ہی ہے, لیکن سرکاری اداروں میں بھی منیمم ویج نہیں مل رہی. یہ بڑی ہی چنبے کی بات ہے. اچھا. کہ بہت سارے سرکاری اداروں میں بھی 37,000 پر منتھ لوگوں کو نہیں مل رہا.
اور لاہور میں قائد اعظم انڈسٹریل اسٹیٹ ہے، بالکل سینٹر آف لاہور ہے، ٹاؤن شپ کے ساتھ ہے. وہاں پہ اکثر اداروں میں 20 سے 25 ہزار تنخواہ ہیں، اور کوئی لیبر جو انسپیکٹرز ہیں یا لیبر کے آفیسرز ہیں اس کا نوٹس نہیں لیتے. مریم نواز یہی لاہور سے ہی ہیں، ان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ بڑی انڈسٹری ہے یہاں پہ. آج انہوں نے 84 ارب روپے کا جو پیکج اناؤنس کیا ہے. ہم کہتے ہیں پیکج نہ کریں، ہمارے جو آپ نے اجرت جو آپ نے طے کی ہے وہی ہمیں دلوا دے. اور یہ آصف کا آپ نے کیس سنا ہوگا، جو نیسلے کمپنی کا ایک امپلائی تھا جس نے لاہور ہائی کورٹ میں صرف اس لیے جان دے دی اپنے آپ کے اوپر آگ لگا کر کہ وہ 16 سے بے روزگار تھا ٹریڈ یونین بنانے کے الزام میں. جی، اور اس کو پھر بحال بھی کر دیا تھا، لیکن اس کو پھر وہ نہیں ملی، واپس نوکری پر نہیں رکھا گیا، حالانکہ عدالت کی طرف سے اس کو بحال کر دیا گیا تھا. فاروق صاحب یہ بتائیے کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں 37,000 منیمم ویج ہے کسی بھی مزدور کی، وہ کون سی فیلڈ کا مزدور ہو؟ مطلب یہ جو سڑکیں بنانے والے، کنسٹرکشن والے مزدور، یا آپ کے گھر میں کام کرنے والے ملازمین سے لے کر آفس بوائز تک، ان سب کی بھی کس سیکٹر کو یہ لا کور کرتا ہے؟ یہ بیسیکلی مینول لیبر کی ہے، جو انسکلڈ لیبر ہے. کسی بھی وقت کسی بھی جگہ پہ کسی بھی کام پہ جو انسکلڈ لیبر ہے، جو سکلڈ نہیں ہے، جو کنسٹرکشن ورکرز ہیں وہ تو سکلڈ لیبر ہے، ان کی تنخواہ تو زیادہ ہونی چاہیے. تو یہ انسکلڈ ورکرز کے لیے منیمم ویج کا تعین کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب سر اب یہ بھی بتائیے کہ یہ ناکامی پھر کس کی ہے؟ یہ کیا لیبر یونینز کی ہے کہ وہ ان کو تحفظ دینے میں ناکام رہیں، یا لا کا امپلیمنٹ نہ ہونا اس کی بنیادی وجہ ہے، سزا جزا کا کانسیپٹ نہ ہونا، کیا ہے وجہ اس کی؟ یا مالک جو ہے، جو انٹرپرینورز ہیں وہ حاوی ہو گئے ہیں لیبر یونینز کے اوپر بھی؟ کیا مسئلہ ہے ادھر؟ نہیں، سب سے حاوی جو ہے نا وہ حکومت ہے، جو سرمایہ دار کو پروٹیکٹ کرتی ہے، لیبر رائٹس کا خیال نہیں رکھتی، ہیلتھ اینڈ سیفٹی کا کوئی خیال نہیں ہے. اور اگر حکومت چاہے تو لیبر انسپیکٹرز تمام سرکاری اور پرائیویٹ اداروں میں اس کا امپلیمنٹ کرا سکتے ہیں. یہ تو ایک حصہ ہے. پھر سوشل سیکورٹی کارڈ نہیں بنا کے دیتے، پھر پینشن کارڈ نہیں دیتے، پھر ان کی جو ڈیو ان کے ہیں وہ ان کو نہیں ملتے، اوور ٹائم لگاتے ہیں، پیسے نہیں ملتے. یوم میں تو 8 گھنٹے کام کرنے کے لیے شکاگو کے شہیدوں نے شہادت دی تھی، اور وہ 8 گھنٹے بھی پاکستان میں اکثر مزدوروں کو اویلیبل نہیں ہے. آپ تمام سیکیورٹی گارڈز کو دیکھ لیں، 12 سے 14 گھنٹے وہ کام کرتے ہیں. تو لیبر رائٹس، لیبر امپلیمنٹیشن جو کرانی ہے رائٹس کے بارے میں، وہ حکومت کا کام ہے. انفارچونیٹلی لیبر ڈپارٹمنٹ بھی اکثر اوقات مالکوں کا ڈپارٹمنٹ لگتا ہے، مزدوروں کا نہیں. بالکل صحیح ہے. تو اب اس کو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب بہتر کس طرح سے بنایا جا سکتا ہے اس ساری چیز کو؟ دیکھیں، جب تک ٹریڈ یونین ایکٹیو نہیں ہوں گی، مزدوروں کی اپنی تنظیمیں بار بار مطالبے نہیں کر رہے ہیں. کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جہاں ٹریڈ یونین بن گئی وہاں پہ حقوق مل جاتے ہیں. میں بہت سارے ایسے بٹھا کے مزدوروں کو جانتا ہوں جنہوں نے جدوجہد کی اور انہوں نے پورا ریٹ جو مقرر ہے 1000 اینٹ بنانے کا وہ حاصل کر لیا. لیکن جہاں یونین نہیں ہوتی، جہاں مزدور منظم نہیں ہوتے، وہاں مالک پھر ان کو ایکسپلائٹ کرتا ہے، ان کو ڈیوائڈ کرتا ہے، ان کو نسلی بنیادوں پر، مذہبی بنیادوں پر، ان کو طبقاتی طور پر وہ اپنے تفریق کا شکار کرتا ہے. اور خاص طور پہ جو ویمن ورکرز ہیں فیکٹریز میں، وہ تو بہت زیادہ ایکسپلائٹڈ ہیں. ان کے ساتھ تو بے شمار ایسے واقعات ہیں جس میں ہمیں سیکسول ہیرسمنٹ کا کیس بھی نظر آتا ہے اور وائلنس کا کیس بھی نظر آتا ہے. ان کو مارا پیٹا بھی جاتا ہے، گھر میں بھی مار اور فیکٹری میں بھی اس قسم کا رویہ. تو خاص طور پہ ویمن ورکرز کی پروٹیکشن کے لیے حکومت کو خصوصی انتظامات کرنے چاہیے، اور ٹریڈ یونین کو اپنی جدوجہد کا ایک حصہ بنانا چاہیے کہ وہ لازمی طور پر ویمن ورکرز کا تحفظ کریں. بالکل صحیح ہے جی. بہت شکریہ ادا کریں گے فاروق طارق صاحب. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے. آخر میں جاتے جاتے کہا جا سکتا ہے کہ استحصال بند کرو اور مزدوروں کو ان کے حقوق دو، اور حکومت کو تھوڑا سا جگاؤ، جھنجھوڑو. جو دیکھ رہا ہے یہ پروگرام، حکومتی جتنے بھی نمائندے ہیں ان تک یہ پیغام پہنچائیے کہ آج بھی پاکستان میں 21ویں صدی میں بھی حقوق نہیں مل رہے مزدوروں کو. اسی کے ساتھ آج کے پروگرام سے اتنا ہی. ناظرین اپنا بہت خیال رکھیے، ہمیں اور پاکستان کو دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.